बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक के हवाले से भी आप दोस्तों को तमाम तर फजीलतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आप दोस्तों से एक बात करना चाहता हूँ। 28 जनवरी को हमने एक प्रोग्राम किया पाकिस्तान में बच्चों से ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से, और अचानक से प्रोग्राम किसी और सिमत में चला गया जिससे हमारे नाजरीन के जज्बात मजरूह हुए। एक आज़ाद, गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार चैनल की हैसियत से अब तक ने मुआशरे के तमाम तबकात को हमेशा अपनी स्क्रीन फराहम की है, और हमारी जो इंतहाई तरजीहात हैं और मकसद है वो हम आहंगी पर मबनी मतवाज़न जो प्रोग्राम है उनको फ़रोग़ देना है, ना कि अपने जो नाज़रीन हैं उनके जज्बात को मजरूह करना। तो इसी हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि मैं बतौर एंकर और ज़िम्मेदार शहरी आप सब नाज़रीन से मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूं जिन्हें उस प्रोग्राम में ख़ातून मेहमान के तबसरे से तकलीफ़ महसूस हुई और उनके जज्बात मजरूह हुए। और मैं एक दफ़ा फिर से वाज़ेह करता चलूँ कि आज़ाद चैनल की हैसियत से अब तक किसी ख़ास फ़िरका वाराना नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखता और ना ही तशहीर करता है, और बहसीयत पेशावर चैनल और बतौर एंकर हमारी तमाम तर कोशिशों का महवर तमाम पाकिस्तानियों में रवादारी, अखुव्वत, भाईचारा और हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। थैंक यू। आते हैं अपने अब प्रोग्राम की तरफ, प्रोग्राम के मौजू की तरफ। आज हम जिस इंतहाई खूबसूरत मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू है इस्लाम और भाईचारा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मेहमानों में जो सबसे पहले मेहमान हैं एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक, जुमा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक है माशाल्लाह, करम अल्लाह रसूल का जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, भाईचारे के हवाले से राम साहब हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम में भाईचारे की क्या अहमियत जो है वो बयान की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि हमें बाहर से लोगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हम लोगों ने खुद अपना नुकसान किया। तो वो जो अखुव्वत और भाईचारे की जो मिसालें दीन इस्लाम में मिलती हैं वो तारीख़ इंसानी में कहीं नहीं मिलती हैं, मगर उसके बावजूद हमें कुछ सोसाइटी में वो जो हमें रस हासिल करना था वो थोड़ा सा हम उससे दूर महसूस होते हैं। तो आज हम बहुत सी मालूमात में इजाफा करेंगे जिससे हमारी जिंदगियों की तरतीब में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। जी जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। असल बात ये है, अल्लामा इकबाल का एक कौल है, शेर है कि गर दर से कुरान तुमने छोड़ा ना होता, ये ज़माना ज़माने ने दिखाया ना होता। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख़ार हो तारीक़ कुरान होकर। कुरान क्या कहता है? अच्छा अल्लामा साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ जी, कॉल आई है शायद? नहीं, कॉल नहीं आई, ब्रेक आई है। एक जिंदगी में भी बड़े ब्रेक आते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई बात नहीं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आ रहे हैं ना, तो इसी खूबसूरत मौजू पे बातचीत का सिलसिला फिर जरा तफसील से शुरू करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। के पहले हिस्से में एक खूबसूरत से मौजू को चुना है और वो मौजू है इस्लाम और भाईचारा। और इस खूबसूरत मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ जो आज मेहमान प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं मैं उनका तारुफ करवा चुका, एक दफ़ा फिर से तारुफ करवाऊंगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने मौजू की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम आपको भी खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से कहते हैं। और हमारे साथ मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब मौजूद हैं, आपको भी हम एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे भाईचारे के हवाले से कि तारीख़ इंसानी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं क़ुव्वत भाईचारे की जो दीन इस्लाम में हमारे लिए मौजूद हैं रहनुमाई के लिए। और अभी अगर हम मौजूदा सोसाइटी को देखें तो भाईचारे के हवाले से एक बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है। हम बहुत पीछे हैं इस सब्जेक्ट में। असल में फ़हीम भाई बात यह है कि हम लोग जो मुसलमान हैं ना, हम अगर अपने असलाफ को फॉलो करें ना
تو ہمارے اندر اور اخوت اور محبت بڑھتی چلی جائے، جبکہ ہم اس وقت جو ہے وہ فالو نہیں کرتے، بلکہ ہم اس وقت اخوت اور آپس کی بھائی چارگی میں ہمارے اندر اختلاف ہے، نہ بھائی بھائی کا رہا، سب پیسے کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بھائی چارگی میں آپس میں جو ہے مالی حوالے سے ایک دوسرے کے اگر پراپرٹی میں بھی اختلاف شروع کر دیتے ہیں، مفادات کے دور ہے یہ۔ تو یہاں پر اب ہم اپنے آئیڈیل، اچھا ہمیں جو سننا چاہیے، جب ہم اسلاف کو سننے کے بعد ان کو فالو کریں۔ اب دیکھیں اسلام جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام جب اسلام لے کر آئے تو وہی ان کے گھر کے فرد، ان کے بھائی ان کے دشمن ہو گئے۔ مکہ شہر یہاں بھائی اسلامی اخوت دو موقع پر ہوا، ایک مکہ مکرمہ میں ہوا، ایک مدینہ منورہ میں ہوا۔ اسلامی اخوت کا پہلا جو دور جو تھا، جس میں جب مکہ مکرمہ میں اسلامی حوالے سے جب صحابہ کرام اسلام لے کر آئے تو بھائی ان کے دشمن ہو گئے، ان کے فیملی والے دشمن ہو گئے۔ اب یہ اپنے علاقے میں رہ کر بھی تنہا تھے۔ ایسے موقع پر جب یہ آپس میں تنہا ہونے لگے تو جب آپ کے گھر کے فیملی میں سب آپ سے بائیک آؤٹ کر دے تو ایسے موقع پر بندہ بڑا پریشان ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کو بلا کر ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ایسے موقع پر مکہ مکرمہ میں بھی حضرت علی کو بھی اپنا بھائی بنایا، اور حضرت علی کو بھی مکہ مکرمہ میں بھی حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید کے حوالے سے ان کو بھائی بنایا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر کو بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اس طرح جو ہے یہ سلسلہ یہاں پر ہوا، صحابہ کرام کے ایک دوسرے کا بھائی بنا کر پھر جب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب ایک طرف مہاجرین، ایک طرف انصار، دونوں الگ الگ قبیلہ۔ پھر وہاں پر بھی انصار میں بھی جو تھے، کوئی قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا، کوئی خزرج سے تعلق رکھتا تھا، ان میں سالہ سال کی آپس میں دشمنی چلتی تھی۔ اب یہاں ایک تو یہ ان کے آپس میں جو ہے دوریاں تھی، پھر یہاں پر مہاجر طبقہ جو آیا یہ ویسے ہی ایک دوسرے کے وہ تھا۔ تو ایسے موقع پر اب اجنبیت تھی۔ اب ایک کسی ملک میں جاؤں اور وہاں پر ایک بندہ ہو تو ایک وہ نہیں ہوگا، اگر بھائی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے پھر ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پھر وہاں پر حضرت حمزہ کا تو وہی رکھے جو وہ تھے، حضرت علی کو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی۔ اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق کے جو ہے وہ دوسرے جو ہے ان کا بھائی بنایا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو مکہ مکرمہ میں دونوں کے دوسرے کی اخوت میں دیا، مگر یہاں آنے کے بعد حضرت خارجہ بن زید کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کو بنا دیا۔ اس طرح وہ بنایا۔ اب یہاں پر بھائی جب مکہ میں مدینہ منورہ میں ایک دوسرے کے مہاجر انصار کو بنایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے بس، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اب ہماری وراثت، ہماری زمین، ہماری چیزیں ان کے حوالے، اب آپ ان دونوں میں آپ تقسیم کر دیجئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب حضرت سعد بن ربیع کا جب بھائی بنایا تو انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لیجیے۔ یعنی کہ اتنی قربانی فرمایا کہ جو ہمارا ہے وہ آدھا تمہارا آدھا تمہارا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ زمینیں ہیں میری، یہ سب چیزیں اس میں اب حضور نے میرا بھائی بنایا تو آدھا آپ کو میں دیتا ہوں، آدھا آپ مجھے، آدھا میں دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دو، مجھے بتاؤ مارکیٹ کہاں ہے، بتایا فلاں۔ پھر آپ نے کاروبار شروع کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار شروع کیا اور یہاں تک کہ کاروبار میں اتنا کمایا کہ ایک وقت وہ آیا کہ 500 اونٹ جو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مکہ مدینہ منورہ میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب وہ آتا تھا نا، سامان آتا تھا جب، تو ایک ہجوم لگ جاتا تھا۔ ایک موقع پہ پتہ 500 اونٹ ان کے آئے ہیں تو وہ اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ سب کے سب راہ خدا میں دے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زاہد اسلم رضوی صاحب، مطلب آپ بھائی چارے کی اہمیت کے حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ دور حاضر میں آپ کو بھائی چارے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ایڈریس کی جائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچے اور ہماری زندگی کی ترتیب میں بھی فرق آئے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس ٹاپک کو اجاگر کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس ٹاپک کی طرف نہیں آئیں گے تو ہماری محبت یہ نفرت میں بدلی رہے گی اور یہ وصل جدائی میں بدلتا رہے گا۔ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر قرآن کریم کو اٹھا کر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
ایک اور جگہ پہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایک اور جگہ پہ اخوت و بھائی چارے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا۔ رب العالمین نے جو اخوت اور بھائی چارے کے ارشادات فرمائے، اصل اس کی حقیقت دیکھی جائے تو اخوت اور بھائی چارہ تکمیل ایمانی ہے، اور ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا نام اخوت و بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کی ترجیحات پر عمل کرنے کا نام بھائی چارہ ہے، اپنی ترجیحات کو تبدیل کر کے دوسرے مسلمان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کا نام اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ در حقیقت اخوت جو ہے یہ اخن سے بنا ہے، اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اور کوئی بھی بھائی کسی بھائی کا برا نہیں سوچتا، اور بھلائی کا نام، محبت کا نام، اخلاص کا نام، ہمدردی کا نام، وفا کا نام اور اثار و قربانی کا نام ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ آج اس دور میں ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس لیے جگہ جگہ پہ افراتفری اور جگہ جگہ کے بھائی بھائی کا دشمن ہے یہ معاملات آ رہے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمایا کہ جو بھائی چارے سے رخ موڑے گا، ٹھیک ہے، بھائی چارے کی طرف نہیں آئے گا، وہ فساد کی طرف جائے گا۔ اچھا، بھائی چارے کی طرف نہ آنا، یہ اس کی مثالیں آپ کو سوسائٹی میں کہاں کہاں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے کہ بھائی چارے سے دوری صرف اسی وجہ سے ہے کہ بندہ قرآن سے دور ہے۔ دیکھیں آج اگر کوئی مثالیں کیا ہیں، مطلب ہم نے آپس میں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ بھائی چارہ جو ہے اس سے ہم پوری امت کی طاقت میں فرق آ سکتا ہے۔ ہم آپس میں جس طرح دیکھیں نا، سارے ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، اسلامی ممالک میں وہ صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ ہم یہ متحد ہوں تو ہمارا ایک معاملہ الگ ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں ہم ایک بڑی طاقتور ہاں اس میں آ سکتے ہیں، سامنے آ سکتے ہیں۔ مگر خیر، تو سوسائٹی میں آپ کو کہاں کہاں نظر آتا ہے کہ یہاں گنجائش ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا اس طرح چلنا چاہیے، یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ترتیب جو ہے ہماری زندگی کی، اس میں آپ کس طرح بہتر؟ دیکھیں، ایک ہے اسلامی بھائی چارہ، ایک ہے عالمی بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسلامی جو بھائی چارہ ہے اس کی بنیادی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ بھائی ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے عالمی بھائی چارہ، اور ہر کسی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے اسلامی بھائی چارہ، تو ہم نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے، ایک ہے عالمی بھائی چارہ، تو ہم نے قرآن و حدیث کو لے کر، قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ دونوں الگ کلمہ پڑھنے والے، جی ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں نظریاتی طور پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو مطلب ان طبقات کے بیچ میں بھائی چارہ کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ان میں یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو لیا جائے، حدیث کو لیا جائے، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے عشق اور محبت کی نظر میں ایمان کے عالم میں میرے نبی کا چہرہ دیکھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ صحیح ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کے پاس جانا پڑے گا، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا سہارا لینا پڑے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کا سہارا لینا پڑے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا سہارا لینا پڑے گا، اور مولا علی کی شجاع اور بہادری کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج ہم جو مختلف تفرقے بن گئے ہیں، مختلف گروہ بن گئے ہیں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ اگر یہ اسلام نہیں تھا نا، اسلام سے پہلے تو تم دشمن تھے آپس میں، لیکن جب تمہارا آپس میں رشتہ بن گیا نا اسلام کا، تو یہ وہ رشتہ ہے کہ جس نے تمہیں جوڑ دیا ہے۔ آج بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، کسی کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اس رشتے پر کہ رب العالمین نے یہ رشتہ تمام رشتوں سے اعلیٰ برقرار رکھا۔ فرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ تم سب رشتوں سے اعلیٰ رشتہ ہے، وہ ہے اسلام کا رشتہ، وہ ہے کلمے کا رشتہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کو فالو کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، حضور کے صحابہ کو
میرے نبی کے صحابہ نے کس طریقے سے زندگیاں گزاری. بالکل. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے قرآن بنا دیا, یعنی صحابہ نے مثالیں قائم کی. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی قربانیوں کو اپنی جانوں پر بدلتے ہیں, یعنی اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ ان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہے, اس کا میری زندگی میں آنا بہت ضروری ہے, لیکن صحابہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر قربان کر دیتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا صادق نقشبندی صاحب, جس طرح انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اگر بھائی چارے کو جاننا ہوگا, اس کے بارے میں اگر پڑھنا ہوگا, تو ہمیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصحاب کو, جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے دور کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. اور واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اگر ان دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں دیکھا جائے, تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام کا جو ایک بھائی چارے کے جو مثالیں ملتی ہیں نا, وہ کہیں نہیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس دور کو اگر ریڈ کیا جائے تو آج کے دور میں آپ کو کیا وہ کمیاں نظر آتی ہیں آپ کو بھی, کہ ہم ان کمیوں کو تو خیر بڑی آسانی کے ساتھ دین اسلام اور اس صحابہ کرام کا جو دور زندگی ہے وہ ہم ان سے مدد لے کے حل کر سکتے ہیں. اصل میں دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی چارگی کے اندر جو ہے وہ اخوت کے اندر احساس کا ہونا ضروری ہے. احساس جو ہونا چاہیے, احساس پیدا کرنے کی ہونا ضرورت ہے. چاہیے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اخوت کا مدار ہونا چاہیے وہ قرآن نے جو ہمیں بتایا. قرآن نے کیا کہا, ایک ہوتا ہے خونی رشتہ اور ایک ہوتا ہے کہ ایمانی رشتہ. صحیح. یہاں پر بھائی کس کو کہا اور کس کو بھائی کہا, یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا, بلکہ قرآن نے کیا, انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. اچھا, آپس میں پھر حدیث شریف میں کیا فرمایا, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. صحیح. یہاں پر خونی نہیں فرمایا, بلکہ یہاں پر فرمایا ایمانی رشتہ. ایمانی رشتہ میں کہا کہ کوئی بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, چائنا میں ہو یا یہاں پر ہو, مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے. اچھا, تمہارے گھر کا خونی اگر رشتہ دار ہے اور وہ اگر ایمانی حوالے سے نہیں ہے تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں ہے, اس کو بھائی بناؤ نہیں بناؤ. تو قرآن نے ایک مقام پر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. فرمایا ایمان والو, تمہارا باپ ہو, بھائی تو بھائی, تمہارا باپ ہو, تمہارا بھائی ہو, اگر کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کو دوست بھی نہیں بناؤ. تو پتہ یہ چلا, اور پھر فرمایا جو ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم میں سے ہے. تو یہاں پر اصل جو بات ہے وہ تو ہے بھائی چارگی اور اخوت میں, محبت میں, وہ ایمانی رشتے کو فوقیت دی جائے گی. ورنہ تو تمہارا باپ بھی ہو کر تمہارا جو ہے نا وہ دوستی اس سے تعلق نہیں رکھا جائے. یہاں تک یہی معاملہ تھا کہ جب بدر کے موقع پر صدیق اکبر کے صاحبزادے نے کہا, با میں تلوار لے کر جب آگے بڑھ رہا تھا اور آپ سامنے آ گئے تھے, باپ چھوڑ کر باپ سمجھ کے میں نے تلوار ہٹا دی, ورنہ ایک ضرب مارتا تو آپ گر جاتے. فرمایا بیٹا میری نظر نہیں پڑی, اگر نظر پڑتی نا تو میں بیٹا چھوڑ کر نہیں چھوڑتا بلکہ مار دیتا. یہاں پر کیا, خونی رشتے کو ایمانی رشتے پر فوقیت دی. پھر یہاں پر صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ, وہ انصار کے جو صحابہ تھے نا جن کو حضور نے بھائی بھائی بنایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس زمینیں ہیں, ہماری زمینیں ہیں, یہ مہاجر جو ہمارے صحابہ ہیں نا, تو اب ایسا کریں انہیں تقسیم کر دیجئے. تو حضور علیہ السلام نے اب وہ اپنی زمین, آج کا بھائی کیا کہہ رہا ہے, بھائی کی زمین مجھے مل جائے, بھائی کو پراپرٹی مجھے مل جائے, بھائی جو ہے نا اس کو میں فراڈ میں ڈالوں. مگر وہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہماری زمین لے لیں, تو ہماری زمین آپس میں تقسیم کریں. مگر یہاں پر ان صحابہ نے اپنے انصاری صحابہ کے مال پر لالچ نہیں رکھا, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, وہاں مدینے میں باقاعدہ کپڑے کا تجارت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جیسے ابھی صادق نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ مطلب انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی زمینیں تک جو جائیداد تھی وہ آدھی اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ آپ کے لیے. خیر, یہ والا جو ایک ایمان کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کرے, ہماری دعا ہے ساری مسلمانوں میں پیدا کرے. مگر اس وقت جو ہے وہ معاملات کچھ مختلف ہے. اس میں جو خون رشتے میں جو مطلب بھائی جو ہیں وہ بھی آپس میں جائیداد کی وجہ سے خون سفید کر کے بیٹھے ہوئے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. ہمیں کسی دوسرے کی بات یا دوسرے کی کم علمی کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ایک دشمنی کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کے دلوں میں جو نرمی تھی کسی کے بارے میں, کہ اس کی اصلاح کر کے, اسے ٹھیک کر کے, اسے کہ اگر ایک شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا تو آپ اسے اپنے دل میں اتنی نرمی رکھتے تھے کہ اس کو اتنی اصلاح کرتے تھے کہ وہ جنت میں چلا جائے. حریص علیکم, قرآن کہہ رہا ہے محبوب علیہ السلام آپ کے عمل صالح کی
خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کریں. ہم بندے کا مال کا حرص رکھتے ہیں, حضور جو ہے وہ اعمال کے طلب رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا وقت کم ہے ہمارے پاس, تھوڑی سی ایک گائیڈ کیجئے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں فیصلہ کیا لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ آپس میں اصلاح کریں, تمہارا یہ عمل تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا. اور پھر فرمایا الدین نصیحۃ, یہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام, دین تو ہے ہی محبت کا نام, اور دو دلوں کو آپس میں ملانے کا نام اخوت اور بھائی چارہ, اور اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام دین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس پر عمل ہوگا تو کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب. کوئی خاص وقت نہیں مل سکا, میں پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کی طرف ہے, مگر یہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی بات گئی ہے وہ بڑی اچھی بات ڈلیور ہوئی ہے, اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. ان سے استخارہ کے حوالے سے اور شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. پروگرام کے دوسرے حصے میں مجھے ایک پیغام ہے جو آپ دوستوں تک پہنچانا ہے, اور یہ پیغام ہے فوڈ پانڈا کا. فوڈ پانڈا کی جانب سے یہ کہتے ہیں کہ 2020 میں کھانا ہر چیز میں ہونے والا ہے, تو ابھی رجسٹر کریں فوڈ پانڈا پہ اور واؤچر کوڈ گیٹ 50 آف سے حاصل کریں 50% ڈسکاؤنٹ اور میکس ڈسکاؤنٹ آف ₹250 اپنے پہلے آرڈر پہ. تو پھر ڈونٹ کوک, رجسٹر کر کے فوڈ پانڈا کرو. یہ ہے پیغام فوڈ پانڈا کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں جمعۃ المبارک کے روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, اور کیسی طبیعت آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہم ہر پروگرام کی طرح جب حضرت بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, آپ دوستوں کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, جو استخارہ کے حوالے سے اور روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو آپ دوستوں کے سوالات ہوں گے, آپ اس میں اپنی تفصیلات بتائیں گے, اور پھر ایک وقفے کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پیش کریں گے استخارہ کی اور دینی اور شرعی رہنمائی کی روشنی میں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے انہوں نے کال کیا ہے. السلام علیکم جی. بیٹے جی میں امریکہ تو بشرا بھی بولنی ہے, جڑی 15 دن پہلے بولی سا تو انو دسیا سی. بشرا جی تانو خوش آمدید کہنے ہیں اسی. جیلانی وکیل ہے میرا لڑکا, وہ آندا میں حضرت نوح علیہ السلام دا لڑکا ہو گیا ماں, اور انہیں منو سانو ایتھے ٹھہرن نہیں دیندا. اسی نیشنلٹی لیے انہیں پائے دے لڑکے بابر نو کھڑا کر لیا ہے کہ انہاں نو ایتھوں کڈنا ہے, تو کاغذ بنا, میں وکیل ہاں. تو بیٹے استخارہ کروا. ایک تے اے گل ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ میری بیٹی انگلینڈ وچ ہے, او دے بچے دونوں آٹزم دے مریض نے, اور میں سکی بہن نو دتایا ہے رشتہ الفا شناس اور مبشر, اور دوویں انہوں روز سڑک تے کھڑا کردے نے, آندے نے نکل ایتھوں تینوں اچھا رہن نہیں دینا. بیٹے بیٹا میرا یہ پیا کردا ہے, اتنے میرے کو مکان نہیں, اسی نیشنلٹی لئیے, گورنمنٹ نے سانو کمرہ دیتا ہے, تو انہوں آخدا میں تانوں کڈ کے سا لینا ہے, میں تانوں رکھنا نہیں. بابر تائے دے لڑکے انہوں کھڑا کر لیا سو کہ میں تے وکیل ہاں. ٹھیک ہے ماں جی انشاءاللہ رب سونے نے چاہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تسی پروگرام دیکھو, اسی انشاءاللہ اس بارے چے گل کرنے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے. آمین. حضرت ہم وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک نہایت ہی خوبصورت موضوع کے حوالے سے, ہمیں کچھ بہت زیادہ وقت نہیں مل سکا اس بارے میں, اسلام اور بھائی چارہ, کہ بھائی چارے کے حوالے سے دین اسلام میں وہ مثالیں ملتی ہیں جو پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہیں. تو ہم سوسائٹی میں بھائی چارے کا ایلیمنٹ جو ہے یہ عنصر پیدا کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنی رائے دیجئے تاکہ اس میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم صاحب, آپ کے ہی علم میں نہیں بلکہ بچہ جو بھی ذرا سا چند کلاسیں پڑھا ہوا بچہ بھی ہے ہمارے پاکستان کا, اس کو پتہ اس بات کا علم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے
ہجرت ہوئی تو جتنے مسلمان آقا کے ساتھ چلے تھے وہ سب بیچارے فقیر ہو گئے تھے، بالکل خالی ہو گئے تھے، اور قرآن نے بھی ان کو فقراء کہا ہے، قرآن نے فقراء کہہ دیا ان کو. اچھا. تو ظاہر لاکھوں کی املاک تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا پڑا، بے سر و سامان تھے. تو آپ سوچیں کہ وہ واقعہ قیامت تک مسلمانوں کے اس عظیم الشان دین کی مزید جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا کہ جو تاریخ کا سب سے سنہری موقع تھا. بے شک بے شک. یعنی یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، اللہ اکبر، اور اپنے بھائی کو دے دی، اور اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ 2 بیوی والوں نے اپنی آپ کو ایک بیوی والا بنا لیا، 2 مکان والوں نے 1 مکان دے دیا. اور جس نے جتنا ہو سکا اپنے بھائی کے ساتھ مطلب تعاون کیا، اس سے بڑا بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے. جو کچھ تھا ان کے پاس انہوں نے آدھا کر لیا کہ تم ہمارے بھائی ہو، یہ آدھا تمہارا. اور یہاں پہ ہم مطلب جو بہن بھائی، سگے بہن بھائی، وہ ان کے خون سفید ہوئے ہوتے ہیں ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے یا تھوڑی سی جائیداد کے لیے، اور ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات خراب کیے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے کہ اپنے اندر بھائی چارے، برداشت کو پیدا کرنے کی اور احساس کو پیدا کرنے کی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فاروق بات کر رہا ہوں، کراچی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فاروق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا مسئلہ، میری روزی بند ہو گئی ہے، چاروں طرف سے کسی نے بندش کر دی ہے. اچھا. مسئلہ یہ ہے روزی کا. ٹھیک ہے ہم میں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر. جی بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ کسی نے بندش کر دی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس موضوع پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، میں کچھ اسی قسم کے حوالے مطلب سبجیکٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سوسائٹی میں وہ کون سی وہ چیز ہے بحیثیت قوم اور مسلم امت کا حصہ ہونے کے ناطے جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی پڑے گی، اور جس سے یہ بھائی چارے کے سبجیکٹ میں جو ہم اتنا پیچھے ہیں، جہاں اتنی گنجائش باقی ہے، ہم اس گنجائش کو پورا کر سکیں گے؟ وہ ہے برداشت. اچھا دیکھیں، ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کے بارے میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات کرتا ہوں. حضرت خیاط علیہ رحمہ، یہ ایک درزی تھے. خیاط کہتے ہیں عربی میں درزی کو. تو ایک مرتبہ مطلب یعنی کہ وہ اپنی دکان پہ نہیں تھے، اور ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے کپڑے مانگے، اور اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، نقلی سکہ انہوں کو دے دیا. اور وہ جو صاحب تھے وہ غیر مسلم تھے. تو ان کا ملازم نے کہا، بھائی کام صحیح کرا رہے ہو اور پیسے نقلی دے رہے ہو، میں تو نہیں لوں گا. تو پھر وہ اس کو اصلی سکے دے کر وہ دے لیا. جب وہ آپ تشریف لائے تو آپ کو اس نے کہا، آپ کے خادم نے، کہ حضور وہ فلاں آدمی جو اپنا آرڈر لینے کے لیے آیا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اور یقیناً اس نے زیادتی کی میرے ساتھ، اس نے مجھے نقلی سکہ دیا تو میں نے منع کر دیا. تو آپ نے کہا، یہ کیا تم نے کر لیا؟ تو کہا، حضرت اچھا صحیح تو کیا، کون سا میں نے غلط کام کیا؟ کہا، یہ شخص مجوسی ایک عرصے سے مجھے جو ہے مطلب یعنی کہ کپڑے سلواتا ہے اور ہمیشہ نقلی سکے دے کر چلا جاتا ہے، اور میں یہ سوچ کے لے لیتا ہوں کہ اگر میں اس کے دھوکے میں نہیں آؤں گا تو کوئی اور مسلمان کو یہ دھوکہ دے گا، تو میں یہ تکلیف برداشت کر لوں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حیری علیہ رحمۃ الرحمن، عثمان حیری، یہ کہیں سے گزر رہے تھے. تو اوپر سے کسی، جیسے ہم گزرتے ہیں تو بعدوں کا اوپر سے کوئی گھر ہوتے ہیں، تو اوپر سے کسی گھر سے کچرے کا طبق تھا، وہ انہوں نے پھینک دیا اوپر. اچھا. جو کہ بہت بری بات ہے. راستے میں وہ سارا ان کے اوپر گرا، سارے کپڑے سارے متاثر ہوئے، آپ نے کپڑے جھاڑے. آپ اکیلے تو تھے ہی نہیں، آپ کے مریدین تو سب کو تیش پہ آ گئے سب. تو وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ ان کے گھر پہ جائیں، ان کو کہیں کہ تم نے کتنی بڑی ضرورت کی. آپ نے کہا، رکو یہ کپڑے جھاڑ. کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو بندہ آگ کے لائق تھا تو نے خالی مٹی سے اس کا معاملہ کر دیا. سبحان اللہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ برداشت ہمارے بڑوں نے کی. آج برداشت کا بے برداشتی کا یہ حالت ہے کہ اگر آپ کے گاڑی کے اگر کوئی کتا بھی آ گیا نا، آپ کو 1 سیکنڈ لگ گیا نا تو آپ کو غصہ آ جائے گا. راستے میں گائے گزر رہی ہوتی ہے،
بعض اوقات سڑکوں پر جی 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 اتنا غصہ آتا ہے، ارے بھائی یار خدا کے بندو یہ جانور ہے، بے زبان ہے، غیر ذوی العقول ہے، اسے کیا پتا یہ راستے میں آ گیا تم اس پہ غصہ کر رہے ہو. تو جو بندہ جانوروں کو نہیں چھوڑتا ہوگا بیوی کو کیا چھوڑتا ہوگا. بے شک ایسا گھروں میں جو بیوی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں یا ساس بہو کے معاملات ہیں اس میں بھی برداشت کی کمی نظر آتی ہے. ایون باہر ہم دفاتر وغیرہ میں جو مرد حضرات کا زیادہ وقت گزرتا ہے یہاں بھی جو ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. برداشت بہت ضروری ہے. اور اس میں ان اللہ مع الصابرین یہ کتنی بڑی نوید ہے. یعنی نوید کتنی بڑی ہے. یا سوچو نا کہ اگر اب مجھے کوئی کہے گا، کسی کوئی منسٹر کہے گا بشیر فاروقی جب آپ کو کوئی کام پڑے نا تو میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میرا دل خون بڑھ جائے گا یار فلاں منسٹر میرے ساتھ ہے یا ایسا ہی ہے کوئی بڑا آدمی ساتھ ہے. ارے خدا کے بندو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. اب صبر کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. لیکن بس کہتے ہیں صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی. بالکل ایسا. اچھا ہم چیزوں کو نا خود حل کرنے کے لیے نکل آتے ہیں کبھی کبھی. یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہے اس سے کہ ہم کسی کی اصلاح کریں، کسی کو پیار برداشت کریں، مطلب اسے سمجھائیں. ہم چیزوں کو خود سے حل کرنے کے لیے مطلب ایک اپنی کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. ہاں بعض اوقات اس پر لوگ کفر بولتے، کفر یہ کفریہ کلمہ ہے کہ کہتے ہیں یار اس کو تو اللہ بھی نہیں سمجھا سکتا. اگر جس نے یہ کہہ دیا نا وہ بندہ دوبارہ کلمہ پڑھے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی اس آیت کی اس نے نفی کر دی. ان اللہ علی کل شیء قدیر کے معنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کہتے ہیں یار یہ زید کو تو اللہ بھی نہیں سمجھا سکے گا، میری بیوی کو اللہ بھی نہیں سمجھا سکتا، میرے سسر کو میرے سسر. تو یہ لفظ بولنے والا شخص اسی وقت کافر ہو جائے گا. اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ. اللہ اکبر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. ساجدہ صاحبہ کوئٹہ سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی ساجدہ جی؟ جی اصل میں نا ہمارے گھر میں نا کسی نے تکیے میں سوئیاں رکھوا دی تھی تو وہ اس کے بارے میں معلومات کروانا تھا. ٹھیک ہو گیا، ہم اس حوالے سے استخارہ کر کے تو آپ کو پروگرام کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اچھا اسی طرح کی ایک تھاٹ اور بھی ہم نے سنی ہے، وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی. جو اس جملے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مایوسی جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ جملہ بھی بہت برا ہے، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھول گیا ہے، ہاں تو یہ کفر ہے. اچھا مطلب کفر ڈائریکٹ کفر ہے. اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھول گیا ہے، کیونکہ اللہ بھول سے پاک ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہے نا، کسی بھی صفت کا انکار کر دو گے نا تو وہ یہ کفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بھول گیا تو یقین مطلب یعنی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شک آپ کہو گے یار میری بیوی کو تو اللہ بھی نہیں سدھار سکتا، تو آپ نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا. نہیں، ہم بہت سے ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں تو خدا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، جنت دوزخ فرشتوں کے بارے میں سنبھال کے بات کریں. عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے یار یہ ملک الموت ہے. یہ جملہ کفر ہے. یہ جملہ کفر ہے کیونکہ تم نے کسی ظالم کو منسوب کیا ملک الموت سے. ملک الموت فرشتے ہیں، معصوم ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وکیل بنایا ہے اپنا موت روح قبض کرنے کے لیے. اس لیے تم نے کسی ظالم کے ساتھ فرشتے کو جوڑ دیا تو آپ نے کہا یہ تو ملک الموت ہے. یا کوئی بار ٹرک آ رہا ہوتا ارے ملک الموت آ رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ جملہ بھی کفر ہے. اس سے بندہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا، دوبارہ تجدید نکاح کرے گا. اب اس میں دوبارہ مہر ضروری نہیں ہوتا. مہر تو مطلب معافی مہر تو پھر جو مختصر ہے وہ ہو جائے، لیکن دوبارہ نکاح کرے گا. صحیح. اچھا وہ خواتین و حضرات جو ہم نے 2-3 یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں ابھی، انہوں نے اگر اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے جملے اگر کہے ہوئے ہیں
تو انہیں اس وقت کیا کرنے کی، خود سے ہی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا کسی کے پاس جا کے؟ نہیں، خود ہی کلمہ پڑھ دے اور توبہ کر لے کہ یا اللہ میں اپنے تمام تر کلمات کفریات سے اور فعل کفریات سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا پھر اب کیا نکاح کیسے کریں گے کہ ایک مرد چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ بالغ ہو، دو بیٹیاں اس کی بالغ ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے شوہر بیوی سے کہہ دے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے تجھے قبول کیا، بس اتنا کہہ دے، نکاح ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل صحیح ہوگا، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کہہ دیں، خود ہی کہہ دیں بس۔ ایک دو بیٹے ہوں یا دو بیٹے ہوں یا بھائی ہوں، مطلب جو بھی بالغ ہوں، یا دو مرد ایک ہیں تو دو خواتین ہو بالغ ہو، ان کے سامنے کہتے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں بھائی، بس 5,000 روپے مہر کے، جو کچھ پھر وہ بھلے مہر ادھار میں دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات کے جواب جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دوران وقفہ بھی ہم سوالات آپ لوگوں کے لینے کی کوشش کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ اور روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے ہم بہت ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ان کے جواب جو ہیں وہ اب ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہی کال ہمیں آئی امریکہ سے بشرا صاحبہ کی، جو اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ ان کی بیٹی جو انگلینڈ میں ہوتی ہیں تو انہوں نے جہاں بیاہی ہیں ان لوگوں کا رویہ ان کی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، تو انہوں نے استخارہ کرنے کے حوالے سے کہا اور کچھ پڑھنے کے حوالے سے بتایا۔ دیکھیں بشرا بہن، نہ آپ کی ذات پر کوئی عملیات ہیں، نہ اثرات ہیں، نہ آپ کی بیٹی پر۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم الجمعہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ آپ نے 2 باتیں بتائیں ہیں، ایک اپنے بیٹے کا مسئلہ بیان کیا، ایک بیٹی کا مسئلہ کیا، یہاں تو 2 باتیں، یہاں تو 100 حاجتیں کی بات ہو رہی، تو بس آپ ویسے بھی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں، اور آج درود پاک کی اور کثرت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیں، وہ برطانیہ میں ہے تو وہ بھی عصر سے لے کے مغرب تک جمعے کے دن یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں۔ جب غروب آفتاب وقت قریب آئے تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ الحمدللہ ہم پوری دنیا سے آئے خطوط کے جوابات دیتے، تعویذات وغیرہ بھجواتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پتے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی پاکستان پر آپ خط لکھ دیں گی تو انشاءاللہ بیٹی کو ہم برطانیہ جواب بھجوا دیں گے اور آپ کو امریکہ بھجوا دیں گے، اور اگر آپ ہو سکے تو بیٹی سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا سیلانی کا دفتر برطانیہ میں بھی ہے، نوٹنگم میں، تو وہاں سے بھی تعویذات وغیرہ سب کچھ مل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا پھر ہمیں دوسری کال آئی فاروق صاحب کی کراچی سے، انہوں نے کہا کہ ان کی روزی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور کسی نے بندش کر دی ہے، یہ ان کے واضح طور پہ ایسے الفاظ تھے۔ نہیں فاروق صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، کسی نے آپ کی روزی بند نہیں کی ہے۔ 90 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالک، اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت کا مالک بنا دے گا۔ 90 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، اگر میں اور آپ فجر کی نماز سوتے رہیں گے تو ہمارا رزق بھی سو جائے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمیں کوئٹہ سے ساجدہ صاحبہ کی کال آئی، انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے تکیے میں سوئیاں برآمد ہوئی ہیں، تو وہ کسی نے ڈالی ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ بہرحال یہ معاملہ تو ہے، ان کے ساتھ عملیات تو ہیں۔ اچھا ہے، اور فکر مت کریں، آج انشاءاللہ ہم اس کی کاٹ شروع کر دیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ ہر نماز کے بعد 120 مرتبہ پڑھا کریں، یا جبارو یا جبارو یا جبار۔ جبار کے معنی عظمت والی ذات، وہ آپ کو ظالم اور دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا، آمین۔ اچھا جی، پھر ہمیں کال آئی شاہدہ صاحبہ کی ساہیوال سے، انہوں نے کل کے پروگرام کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کل ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے بتایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دین اسلام میں اتنا بہترین اور خوبصورت حل موجود ہے کہ آپ 5 وقت جو ہے وہ وضو کریں، مسواک کریں، اور ساتھ جو ہے یہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ پہ جو ہے نا وہ اثر نہیں کرے گا، اور آپ بچے رہیں گے، اس سے محفوظ رہیں گے۔
انہوں نے آپ نے ایک دعا بھی بتائی تھی, تو وہ دعا کے بارے میں انہوں نے پوچھا وہ کہاں سے مل سکتی ہے, وہ کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال یہ کیا کہ والدین کو پہلا کلمہ 70,000 دفعہ پڑھ کے بخشنے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, تو آپ نے وہ پہلا کلمہ جب پڑھا تھا تو اس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا تھا, تو کیا وہ بھی ہمیں دعا میں پڑھنا ہے ساتھ؟ ویسے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, یہ شاہدہ بہن نے بڑی اچھی بات نوٹ کی. سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ دعا میں نے کل نیت کی تھی کہ جا کر اپنی ٹیم کو بتا دوں گا کہ وہ فیس بک پر لگا دے, میں کل بھول گیا ہوں, آج انشاءاللہ لگوا دیں گے, آج لگ جائے گی انشاءاللہ. وہ دعا تھی, اگر ریکارڈ کر سکتے کر لیں. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی آفانی, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی, مما ابتلاک بہ, جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں. تو یہ بڑی مضبوط دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے مطلب یہ کہ یقیناً کسی کو بھی یاد نہیں ہو سکتی, میں بھی ہوتا ہوں مجھے بھی یاد نہیں ہو سکتی جب تک یاد نہ کی جائے. تو یہ انشاءاللہ میں ابھی یہاں سے فارغ ہو کر فون کر دوں گا ٹیلی فون پر اپنے فیس بک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ ابھی آج اس کو لگا دے, اب ہمارے فیس بک سے یہ دعا لے لیں, یہ دعا زندگی بھر کام آئے گی. ٹھیک ہے, اور میں بھی اپنی ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی وہاں سے نقل کر کے ہمارے پیج پہ بھی لگا دیں تاکہ جو لوگ نیوز کیفے کے ویورز ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے. اچھا جی, والدین کو پہلا کلمہ. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مرحومین کو, ماں باپ کو کوئی بھی ہو, ان پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا تو اس کی لازمی مغفرت ہو جائے گی, لازمی الحمدللہ, اس کو ایمان پہ خاتمہ ہوگا. تو اب یہ کہ اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ 700 تسبیح پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اضافی کہا تھا, لیکن جب ہمارے علامہ صاحب نے تقریر کی تھی نا تو اس میں انہوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھا تھا. انہوں نے پڑھا تھا, تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی پڑھ لیا جائے. اگر نہ پڑھیں گے تو پکڑ نہیں ہوگی, لیکن کوئی کلمہ تو وہاں ختم ہو جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, اور یہ کرنے سے آپ کا بھلا ہوگا, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ تو ہماری بنیادی تعلیمات میں ہے نا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد نام سنے تو ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, درود بھیجیں ان پہ, وہ تو واجب ہے. ہاں واجب, پہلی مرتبہ. تو رمضان صاحب نے قصور سے ہمیں فون کیا, انہوں نے کہا کہ کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے, انہیں حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں رہتا ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے حل بتائیں. 555 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم, 555 مرتبہ, 555 555 یہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد, اور نماز قضا نہ ہونے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مالدار بنا دے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر نسیمہ صاحبہ نے کراچی سے ہمیں کال کیا, انہوں نے کہا کہ 9 سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہے, اور ان کی بہن ہے یاسمین, ان کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے, تو اس بارے میں بھی بتائیے. دیکھیں آج جمعے کا دن ہے بیٹا, اور پیارے آقا نے واضح فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری پڑھتا ہے. تو آپ بھی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف لازم پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی والوں کو یہ فائدہ ہے کہ وہ میرے سے ملاقات کر کے مجھ سے 7 کھجوریں بھی لے سکتے ہیں. صحیح, باہر والوں کو تم خط کے ذریعے کھجور نہیں بھیج سکتے نا, تو آپ تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کسی کو بھیج دیں تو میں بہن دونوں کے عملیات وغیرہ کچھ نہیں ہے. اچھا, کچھ نہیں ہے, کچھ دونوں پر نہیں, نہ ان کے پر ہے ان کی بہن یاسمین پر کچھ نہیں, لیکن ان دونوں کا علاج میں بھجوا دوں گا انشاءاللہ. اچھا, ایک سوال رہ گیا شمیم صاحبہ کا, رحیم یار خان سے انہوں نے کال کیا, مگر ایک وقفہ بھی بیچ میں آیا ہوا, تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں آئیں گے, تو آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے, اور دوران وقفہ بھی ہم سوالات جو ہیں وہ آپ دوستوں سے لینے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے, اور وقفے میں بھی ہم نے 2 سوالات شامل کیے ہیں. وقفے سے پہلے ایک سوال باقی تھا شمیم صاحبہ کا, رحیم یار خان سے انہوں نے کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کال کیا تھا, تو آپ نے بتایا جو آپ نے بتایا تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ کے گھر پہ واقعی اثرات ہیں, تو آپ نے جو پڑھنے کو کہا اس سے اثرات تو کم ہوئے ہیں مگر بچے اب بھی ڈرتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا دوبارہ سے چیک کر کے بتائیے گا کہ کیا واقعی اثر جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیں ہم تو اسی دن سے کارڈ شروع کر دیتے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا پورا علاج چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیں تاکہ ہر بچے کے نام کا تعویذ بھجوا دیا جائے.
تو پھر وہ ڈر وغیرہ کم ہو جائے نا. ٹھیک ہے کہ یہ تو بڑا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک کام تو ہو گیا نا, جو وظیفہ دیا ہوگا وہ پڑھنا بھی شروع کر دے, لیکن تعویذات جو ہے نا یہ ایک بڑا سہارا بنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے عطا سے. تو بہرحال ہے کہ آپ سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھیں اور بچوں کے نام لکھیں, تعویذات بھجوا دیں گے انشاءاللہ. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں, پہنچ جائے گا گھر پہ تعویذات کی انشاءاللہ. اچھا جی, پھر ہمیں نادیہ صاحبہ کا لاہور سے فون آیا. انہوں نے کہا کہ 2007 میں ان کی شادی ہوئی تھی, ان کے 5 بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں, جس میں 4 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے ماشاءاللہ. اچھا مگر یہ رزق کی بھی کمی نہیں ہے ان کے ہاں. انہوں نے کہا کہ یہ صوم و صلات کی بھی پابند ہیں, مگر یہ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. ان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جو ہے نا وہ آپس میں ایک کھٹ پٹ رہتی ہے. اور بچے جو ہیں ان کے بھی مزاج بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں. رزق وافر ہونے کے باوجود بچوں کے منہ تک رزق نہیں جاتا, کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میری اصلاح کیجئے, مجھے بتائیے. دیکھیں نادیہ, ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جس کا آپ کو شبہ ہو کہ کوئی نظر بد ہے یا, البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ بچوں سے میں شوہر سے بڑا لڑتی غصے میں رہتی ہوں. تو آقا کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نرمی پر جو عطا کرتا ہے سختی پر وہ عطا نہیں کرتا. بندہ کہے نا کہ میں بچوں کو مار مار کے سدھاروں, یہ بیکار سی بات. اس کو ایسا ماحول پیدا کریں جس سے وہ سمجھ جائیں, سمجھے. اچھا, آج جمعے کے دن 3 وظیفے لازمی کریں. ویسے تو آپ نے کہا میں پردے کی پابند ہوں, صوم و صلات کی پابند ہوں, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, اور ماشاءاللہ 2007 سے آپ صرف 16-17 سال میں 13 سال میں ماشاءاللہ 4-5 بچے بھی ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ازواجی زندگی اور اچھی کر دے. پہلی بات تو یہ کہ جمعے کے دن نماز سے جمعہ کے بعد جو ہے وہ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں, اور نمک کو چینی پہ دم کر کے رکھیں, دم کر کریں بلکہ اسی میں دم کر دیں. پورا ہفتہ اسی سے چائے پکائیں, میٹھا پکائیں, اور اس طرح جو بھی پکائیں, اور نمک سے زیادہ کھانے پکتے ہیں. تو جو بھی کھانا کھائے گا بچے بھی کھائیں گے, بچہ کا باپ بھی کھائے گا, بچی کی ماں بھی کھائیں گے, سب کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہر جمعے یہ لازمی دہرانا ہے, کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے یا قدوس ہو 170 مرتبہ پڑھیں, یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس 170 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد ہوتے ہیں نہایت پاک ذات. انشاءاللہ آپ میں پاکی آ جائے گی, شوہر میں بھی آ جائے گی, بچوں میں بھی آ جائے گی. پھر وہی عصر سے مغرب جو ہے وہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد بھی کریں. خواتین اگر نماز کے دن میں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, وہ وضو کر کے ہی کر لیں, کوئی مسئلہ نماز نہیں پڑھنی, لیکن یہ پڑھیں, دعا بھی کر سکتے ہیں. اور 100 مرتبہ درود شریف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو انشاءاللہ آپ روزانہ 313 بار درود شریف پڑھیں گی, آپ کے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں فیس بک پہ ایک میسج آیا, انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے کہا, اور انہوں نے بچے اور بچی کی شادی کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا رشتہ کروایا ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نام ہمیں بتائے گئے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نام نہ بتائیں, تو ہم ان کے نام کا ذکر نہیں کر رہے. آپ کے جو میسج کا جواب ہے, ان کے لیے رشتہ ٹھیک ہے؟ اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس کچھ منٹس باقی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دعا بھی شامل کریں, مگر ایک بہت اہم چیز وہ رہ نہ جائے, کیونکہ اسلامی مہینے کے حوالے سے جمادی الاخر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلمات جو ہیں وہ پیش کیے جائیں جس سے ہماری رہنمائی ہو, اور پھر ہم اس کے بعد دعا کی طرف جائیں گے اور پھر اجازت چاہیں گے. الحمدللہ یہ جمادی الاخر آج اس کی 5 تاریخ ہے. یہ مہینہ عاشق اکبر صدیق کے اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, اور ہجرت کے بھی ساتھی ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند و بالا مرتبہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں, پھر حضرت فاروق اعظم ہے, پھر حضرت عثمان غنی ہے, پھر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ ہیں. یہ چاروں اللہ کے بڑے عظیم بندے ہیں, اور ان کو اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا انعام دیا ہے, ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیا ہے. لیکن ان کی ترکیب یہی ہے چاروں کی, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. ہم ان چاروں کو اور تمام صحابہ کو جنتی کہتے ہیں, اور جنتی کہیں گے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس نے ان کے نقش قدم پر قدم جو ان کے نقش قدم چلا وہ کامیاب ہو گیا. تو صحابہ کی زندگی جو ہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے, اور تمام صحابہ جنتی ہیں, ہر صحابی جنتی ہے. یہ سورہ عمران میں بھی اس بارے میں ایک حوالہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. یعنی راضی ہو چکا. اب یہ کہ قیامت تک کوئی صحابہ کے لیے لفظ بولے گا تو وہ مارا جائے گا.
صحیح. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ دعا کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں لوگوں سے اجازت دلائیں. تو دوستو انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی اور ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اور جس طرح حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین. یا اللہ تجھے تیرے تمام پیارے حبیب کے صحابہ کا اور پنجتن پاک اور اہل بیت کا واسطہ وسیلہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ آج ہمارے ساتھ ایک امریکہ سے کالر شامل تھیں, بڑی پریشان تھیں. یا اللہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہے ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما. جس مسلمان کے ساتھ جو مسئلہ ہے اے علیم تجھے پتہ ہے, تو سب مسلمانوں کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے, پوری امت کے مسائل حل کر سکتا ہے. جو چین میں ہمارے بھائی پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اے اللہ تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد فرما. اور یقیناً تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جو تعاون زدہ علاقوں میں ہوں پھر وہاں سے وہ بھاگے نہیں, ہاں کوئی وہاں جائے نہیں. تو ان کے دل و دماغ پر بھی یہ بات بٹھا دے کہ نبی نے ضمانت دے دی ہے جو تعاون زدہ علاقوں میں ہوں گے بھی تو ان کے لیے اللہ کی مدد ہوگی. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما اور پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست اور بے روزگار ہیں انہیں تنگ دستی اور بے روزگاری سے بچا لے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما اور جو بے رشتہ ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. اور جہاں میاں بیوی میں نا اتفاقیاں ہیں گھروں میں نا اتفاقیاں دور فرما. عالم اسلام کا بول بالا ہو, مسلمانوں کا بول بالا ہو, پاکستان کا بول بالا ہو اور سارے عالم کے مسلمانوں کی امداد فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.